अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूनी के मोहम्मद ज़ुबैर ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को एक्सपोज करके रख दिया और खुलकर हक़ाइक़ बता दिया कि किस तरह से इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और इक़्तिदार के लालच में किस हद तक गिर गए। इसके अलावा मोहम्मद ज़ुबैर ने बताया कि वो खुद भी पीटीआई को ज्वाइन करना चाहते हैं और पीटीआई को ज्वाइन करने जा रहे हैं या नहीं। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। राइट ज़ुबैर साहब, एंड स्पीकिंग ऑफ पीटीआई, आपने रिसेंटली अभी नून लीग छोड़ने का ऐलान किया है, क्या आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने जा रहे हैं? आपने माइंड बना लिया है? पॉलिटिक्स तो करनी है, ठीक है ना, इसमें तो मेरा कोई शक नहीं है कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है। एंड यू नीड अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी। 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, एक को तो मैंने छोड़ा है PMLN को, दूसरी पीपल्स पार्टी है, तीसरी PTI है। आई थिंक PTI इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एंड अभी फैसला फाइनलाइज नहीं हुआ, बट मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि दे आर द वन हु रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस and whatever the people of Pakistan expect. नहीं तो आप ज़ुबैर साहब आप ज्वाइन कर रहे हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, इसमें अरीना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि फाइनलाइज होनी होती हैं, तो जब तक नहीं होती तो मैं कैसे कह सकता हूँ। तो आप जब ये कहते like I said कि PTI is on the mind, आप जब कह रहे हैं कि they are on the right side of history, they are on the right side of history, they are the one who are on the receiving side. और अगर स्ट्रगल पाकिस्तान की जमहूरियत की है, सिविलियन बालादस्ती की है, आइन की बालादस्ती की है, तो आप खुद अलीना मुझे बता दें कि अगर PTI इस वक्त निकल जाए पीछे से और वही करे जो बाकी 12-13 पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इत्तेहादी गवर्नमेंट इत्तेहादी हैं वैसे ही बिहेव करना शुरू करते, तो पाकिस्तान की सिविलियन सुप्रीमेसी और आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी वगैरह का हशर नशर नहीं होगा। अगले 10 साल 15 साल हमें पता भी नहीं चलेगा कि होगा क्या। जो ऑडियंस जानना चाहेगी आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से कब तक बात जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, बट जाहिर है जल्द कुछ ना कुछ जो भी दिस वे और दैट वे जो भी फैसला होगा हो जाएगा जल्दी। पर सर, क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इमरान खान साहब ने आपकी ज्वाइनिंग को ओके कर दिया है? नहीं, मैं ये कैसे, वो जेल में बैठे, मेरी तो नहीं मुलाकात हुई है। सो पैगाम उन तक पैगाम गया है? मैंने सुना है कि आप किसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में राब्ते में हैं? मेरे तो हमेशा से दोस्त रहे हैं, सब सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, पीपल्स पार्टी में भी हैं, PMLN में भी हैं, PTI में भी हैं। और ज़ुबैर साहब, ये भी आप बताना और कंफर्म करना पसंद करेंगे कि किसी साबिक आईनी ओहदेदार से आपका राब्ता है? जी, जो कि तहरीक इंसाफ में है? जी। और वो आपका पैगाम जो है वो इमरान खान साहब तक लेकर गए हैं? जी, मेरा ख्याल है मैंने सब कुछ तो बता दिया अरीना, कुछ चीज तो छोड़ दी। तो फिर अब आपने डेट का ऐलान करना है तो चीजें काफी हद तक हम फाइनलाइज समझे। मेरे ऊपर देखो ना, आई हैव टू टेक लॉट ऑफ थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। मैंने कहा है कि इस वक्त अगर आप उन फोर्सेस का साथ नहीं देंगे और पॉलिटिक्स में भी रहेंगे जो फोर्सेस इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही हैं थ्रू इंश्योरिंग कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो, तो मेरा ख्याल है कि ये देखें ना, 1977 में भुट्टो साहब को जब निकाला था और ज़ियाउल हक वर्सेस भुट्टो था, तो उस वक्त क्या चॉइस था? ज़ियाउल हक के साथ खड़े होंगे, भुट्टो साहब के साथ खड़े होंगे। जब केस बनाया गया था इद्दत का केस और दूसरे केसेस इमरान खान के खिलाफ, तो अब बात ये थी कि उसकी कोई बेसिस ही नहीं था, सिर्फ यही बेसिस था कि अगर ये पकड़ धकड़ की सियासत करनी थी तो फिर वो तो 2018 में फिर उस तरह से जाना ही नहीं था, फिर उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते और हुकूमत में भी रहते और ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन आपने इतनी बड़ी स्ट्रगल करने के बाद उसके बाद उससे भी ज़्यादा वर्स्ट एवर पीरियड, मैं तो इसको कहूँगा कि मतलब मुशर्रफ का भी जो था फर्स्ट 1 or 2 years थे जो ख़राब थे, उसके बाद तो तकरीबन कोई भी ऐसे पकड़ धकड़ की सियासत नहीं हुई थी। अब इफ यू हैव टू गो बैक टू द एरा ऑफ ज़ियाउल हक तो फिर तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। जंग थी उस वक्त से, आप खुद भी उसको फील कर रहे थे, आप देख रहे थे, कोई सियासी इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं थी अगर नून लीग के अंदर। सो इस वक्त जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब को अभी तक जेल में रखा हुआ है, वो आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब यानी कि ऑन बोर्ड नहीं है इस हवाले से, एंड शहबाज शरीफ साहब इज ओनली एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स और द शॉट्स दैट्स बीइंग कॉल्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, मैं इसको बिल्कुल मेरे हिसाब से ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि किसका क्या रोल है,
بٹ آئی تھنک دس از اے پارٹی وچ از بینگ رن بائی میاں شہباز شریف, کیونکہ ظاہر ہے وہ حکومت میں ہیں, وہ وزیر اعظم ہیں, انہوں نے IMF کے ساتھ بھی کرنا ہے, انہوں نے دوسرے معاملات بھی کرنے ہیں, انہوں نے حکومت کو آگے چلانا بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چلانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے جب تک آپ عمران خان کو اندر بند رکھیں گے. اور اگر بیل آج اگر ہو جاتی تو اس سے 2 دن پہلے جب رانا ثناءاللہ نے اس سے زیادہ کلیئر کٹ الفاظ میں کون کہہ سکتا ہے, چھپایا بھی نہیں انہوں نے کہ ہم پھر ڈھونڈیں گے کہ کیسز بنائیں گے. تو مجھے تو خیر بالکل کلیئر تھا آفٹر دیٹ انٹرویو, اس سے پہلے بھی, کہ عمران خان کو وہ باہر نہیں آنے دیں گے as long as it is possible despite all the pressure from around the world. لیکن زبیر صاحب ابھی آپ دیکھیں نا, یہ کب تک رکھ سکتے ہیں ان کو جیل کے اندر؟ دیکھیں نا ابھی ہمارا امپریشن کیا ہوگا. میں اس کا ذکر کر دوں کہ جو ابھی US کانگریشنل ریزولوشن آئی تھی, اب آج اگر وائٹ ہاؤس کے اسپوکسمین سے یا کسی سے بھی امریکہ میں جب پوچھا جائے گا کہ ان کو بیل نہیں ہوئی اور کس کیس میں نہیں ہو, تو وہ اس کو ایکسپلین کیسے کریں گے کہ جی ہی میریڈ someone with consent but that was before a certain period as per Islamic law or in the interpretation of the Islamic terms. تو سب لوگ ہنسیں گے نا اس پر کہ یار اس پر بھی سزا ہوتی ہے. As claimed by the ex-husband after 6 years. As claimed as the petition was filed by the ex-husband جس نے ڈائیورس دے چکا تھا, اس کا کوئی نہ لینا نہ دینا کہ شادی کب ہو کب نہ ہو, وہ کس سے ساتھ کرتی ہیں شادی جا کے عمران کی جو ابھی موجودہ وائف ہیں یا نہیں کرتی, اس سے ان کا کیا بھائی ڈائیورس ہوگی تو ہاؤ از دی افیکٹڈ پارٹی. کیا آپ نے ڈائیورس گن پوائنٹ پر دی تھی, دین یو کین کلیم کہ جی مجھے تو گن پوائنٹ پر ڈائیورس دلوائی گئی تھی. بٹ اگر آپ نے ڈائیورس آؤٹ آف چوائس دی تھی اور جس کا اظہار آپ نے 6 سال تک کیا ہی نہیں, اور سڈنلی آپ کو خیال آ گیا کہ جی وہ تو ڈائیورس ہی صحیح نہیں ہوئی تھی اور وہ تو انہوں نے عدت میں شادی کر لی تھی. اب اگر آپ نے ملک ٹی وی کے ذریعے چلا, دیکھیں نا, یہ تو میں 76 سال کے بعد, اگر ہم 76 سال پہلے اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہا ہوں میں, اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنا رہے ہیں جس میں وزیر اعظم جو بھی آئیں گے ان کو سزائیں تو ہوں گی, غداری کی بھی ہوگی اور دوسری سزائیں بھی ہوں گی, بٹ he would never have ever imagined or dreamt, کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس قسم کا پاکستان ہوگا جس میں اس قسم کی سزائیں ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہے الینا, کہ ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں, کسی حد تک جا سکتے ہیں اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کو اندر ڈالنے کے لیے, اب اگر یا اس کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو سزا دلوانے کے لیے. lowest of the lows, مطلب آپ اس سے اور even by Pakistani standards, I mean we have hit a new low here. رائٹ. بٹ زبیر صاحب, لائک یو مینشنڈ, یہ جو کانگریس کی ریزولوشن تھی جو کہ 368 ووٹ سے یہ پاس ہوئی ہے, اس کے جواب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے نائب وزیر اعظم بھی ہیں, ہمارے سابقہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, IMF کو ماضی میں بہت کچھ بول بھی چکے ہیں, اس کے بعد پھر IMF نے جس طرح سے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایک ریزولوشن لے کر آئیں گے اس کے رسپانس میں. کتنا ڈیمیجنگ ہے آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے لیے, اور جبکہ اور اس کی امپلیکیشنز بھی, اگین IMF کی قسط بھی ہمیں نہیں ملی ہے, اور آپ کو پتہ ہے امریکہ, آپ تو بہتر جانتے ہیں کس طرح IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کو کنٹرول کرتا ہے. اب الینا اس میں ایک جو گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کا کل میں نے دیکھا شام کو ٹاک خواجہ آصف صاحب کا, آپ نے اس کے رسپانس میں بھی آپ نے لکھا ہے بالکل. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی بائنڈنگ نہیں ہے یہ ریزولوشن, آف کورس اٹ از ناٹ بائنڈنگ, لیکن کوشچن یہ ہے کہ عوام کی رائے بائنڈنگ ہے یا نہیں ہے. عوام کی رائے تو بائنڈنگ ہے. امریکہ کے کانگریس نے اتنے بڑا ووٹ سے آپ کو کہا کہ جی آپ کے الیکشن صحیح نہیں ہوا. برٹش ہائی کمشنر نے جو پاکستان میں, انہوں نے بغیر کسی اس کے ذائقے کے انہوں نے زبردست طریقے سے بتا دیا کہ پاکستان کا الیکٹورل پروسیس بالکل فلاڈ 2024 میں ہوا ہے. اور آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ بائنڈنگ نہیں ہے. بھائی عوام کی رائے تو بائنڈنگ ہے نا, آپ کے اپنے عوام کی رائے بائنڈنگ ہے یا نہیں ہے. ان کی رائے کو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, جو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا خواجہ آصف کے عوام کے تو مان بھی نہیں رہے, الٹا وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ اپنے الیکشنز میں ریگنگ کی جو ہے وہ پرواہ کرے, اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کرے. اچھا, یہ میں اس پہ صرف علینا یہ کہہ دوں, دس از اے ویری ڈینجرس لائن دیٹ دی پریزنٹ گورنمنٹ از ٹیکنگ, جو خواجہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور آپ بتا رہی ہیں کہ وزیر خارجہ نے بھی آج یہ کہا, بجائے کہ یہ ایک اٹس اے میسو فیلئر آف اے فورن آفس,
اور انکلوڈنگ دا ایمبیسڈر ان واشنگٹن کہ ان کو کیا پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک دن ایسے تو نہیں ہوا کہ 368 نے آ کے سے ووٹ ڈال دیا. 368 زبیر صاحب اینڈ اکراس کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ریپبلکن پارٹی ایک طرف ہوتی ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی ایک طرف ہوتی ہے. ریئر کہ سب مل کے ایک یونانیمس آپ کو ووٹ ڈال رہے ہیں اور آپ کو کنڈیم کر رہے ہیں. امریکہ از اے سپر پاور. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اس طرح سے, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات کو سمجھنا چاہیے, ان کی آواز, ان کا ریزولوشن پوری دنیا میں ریسونیٹ کرے گا, سنا جائے گا کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پاکستان از آلریڈی ان بگ ٹربل. our best friends, some of our best friends are closest allies of یونائٹڈ اسٹیٹس. تو ہم اپنے یہ جو بڑکے مارنے شروع کیے ہم نے, آئی تھنک دس از اے ویری ویری پور اسٹریٹجی. اور زبیر صاحب یہ جو ہماری چین کے حوالے سے ہمالیہ سے بھی اونچی اور سمندروں سے بھی گہری وہ جو دوستی کا ہمیں ذکر کیا جاتا تھا, چائنیز منسٹر نے بھی آ کے آپ کو بول دیا اسٹیبلٹی جب تک نہیں آ رہی یہاں اس ملک میں تب تک سرمایہ کاری نہیں آ رہی. سو یہ جو سگنلز دیے جا رہے ہیں چائنا کی طرف سے امریکہ کی اس ریزولوشن کے تھرو, اس نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی کریڈیبلٹی کو زیرو کر دی ہے. کریڈیبلٹی تو بہت ہی زیرو ہے, لیکن دیکھنا حکومت یہ سب چیزیں ایٹ دی ایکسپینس آف دی پیپل آف پاکستان کر رہی ہے نا. سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ کسی منسٹر کو نہیں ہوگا, وزیر اعظم کو نہیں ہوگا, ڈپٹی وزیر اعظم کو نہیں ہوگا, کابینہ کے لوگوں کو نہیں ہوگا, ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں ان کو نہیں ہوگا, کسی کو نہیں ہوگا. نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان یو ایس ریلیشنز خراب ہونے سے پاکستان کے عوام کو خراب ہوگا, ہماری ٹریڈ افیکٹ ہوگی, ہمارے بزنسز افیکٹ ہوں گے, ہمارے جو وہاں اتنے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے. امریکہ کے ساتھ ہماری ایسی ریلیشن شپ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم ٹھیک کرتے اور یہ خراب اتنا ہونے ہی نہ دیتے. ویئر واز آر ایمبیسڈر, ویئر واز آر فارن آفس؟ وہ سوئے ہوئے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی ریزولوشن آ گئی. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا وزیر دفاع بننے سے پہلے خواجہ آصف صاحب کہتے تھے امریکہ کے وینٹیلیٹر ہمیں لگے ہوئے وہ کسی وقت بھی کھینچ سکتے ہیں. ہاں, اور ہم کچھ نہیں تنگ کر سکتے ان کو, ہمیں ہر بات ان کی ماننی ہے. اب وہاں تو ایک ایکسٹریم تھی, اب یہاں آپ پہنچ گیا. دوسرے آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, اوبویسلی امریکہ ہیز این انفلوئنس. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سیریس کنسرن ہے تو پہلے آپ امریکن ایمبیسڈر کو تو فورن آفس بلائیں نا, ان کو تو اپنا وہ جو ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے اس سے رسپانس. ہاؤس کی ریزولوشن کیا آن آر کرنٹ ٹاکس ود آئی ایم ایف آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اٹ ول ہیو این افیکٹ. اور پاکستان کے لیے اگر آئی ایم ایف, دیکھیں میں پہلے تو میرے نزدیک آئی ایم ایف ہیز نو آپشن بٹ ٹو گیو منی ٹو پاکستان, بیکاز پاکستان نے $7.5 بلین آئی ایم ایف کے واپس کرنے ہیں اوور دا نیکسٹ 5 years. تو وہ اگر آئی ایم ایف نہیں دیتا تو آئی ایم ایف کو پیسے واپس نہیں ملیں گے. لیکن اس کا رزلٹ پتہ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اور بھی زیادہ سخت کنڈیشنز لگا کے وہ آپ کو پیسے دیں گے. ناظرین, محمد زبیر نے بتایا کہ کس طرح سے نواز شریف اور شہباز شریف نے عہدوں کے لالچ میں بوٹ پالش کے طاقتور لوگوں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے کمپرومائزز کیے, قانون و آئین کی دھجیاں بکھیر دی اور عمران خان کو نکر میں لگانے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کی اور ملک و قوم کے بارے میں سودے بازی کر کے زبردستی اس ملک پر مسلط ہوئے. دوسری طرف عمران خان ہے جو عوام کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا اور نہ ہی میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا. جب تک عوام کو حقیقی آزادی نہیں مل جاتی نہ ہی میں کسی کے ساتھ ڈیل کروں گا, نہ ہی میں کمپرومائز کروں گا اور عوام کو حقیقی جمہوریت دلا کر ہی رہوں گا. ناظرین, اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹیز جو خود کو جمہوریت کا ٹھیکیدار کہتی ہیں, آج وہ ساری کی ساری پارٹیز بوٹ پالش کرنے میں اور چاپلوسی کرنے میں لگی ہوئی ہیں اور زبردستی عہدوں پر مسلط ہو کر عیاشیاں مارنے میں لگی ہیں. دوسری طرف ملک کی سب سے بڑی پارٹی جو عوام کے ساتھ اس وقت ڈٹ کر کھڑی ہے وہ ہے پی ٹی آئی. جبکہ عمران خان کا موقف یہ ہے کہ وہ عہدوں کے لالچ میں ضمیر کا سودا نہیں کریں گے. عمران خان کا کہنا ہے کہ انہیں وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق نہیں, وہ اس ملک میں سیاست ہی ملک و قوم کے لیے کر رہے ہیں. ناظرین, اب یہاں سے یہ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح سے پھر عوام نون لیگ کا ساتھ دیتی, بلکہ عوام نے عمران خان کو چوز کیا اور 8 فروری کو عوام کو بھرپور سپورٹ کیا اور آج بھی عوام عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. محمد زبیر کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ بھی عمران خان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت صرف عمران خان ہی ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور عوام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کمپرومائز نہیں کر رہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں عمران خان کی پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.